फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, कुछ ऐसे बदनसीब हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ बंदों के साथ तो इंतहाई गुस्से की हालत में मुलाकात करेंगे, ग़ज़बनाक होंगे, गुस्से में होंगे। और फिर याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और जिसको अल्लाह पकड़ ले तो उसको कोई छुड़वा नहीं सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन ऐसे बंदे हैं जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला देखना भी गवारा नहीं करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला वो तीन बंदे कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बंदे का नाम लिया है वो बंदा है जो वालिदैन का गुस्ताख है, जो वालिदैन के साथ तौहीन अमेज़ सलूक इख्तियार करता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला दे दिया है कि तुमने इबादत करनी है तो अकेले अल्लाह की करनी है। और फिर साथ जहां रब्बुल आलमीन ने तौहीद का हुक्म दिया, अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहां रब्बे कायनात ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का भी आर्डर और हुक्म दिया है। अल्लाह के मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और आकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में एक बंदा ऐसा है, उसका वक्त आखिरी है लेकिन उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमने बड़ा जोर लगाया कि कलमा पढ़ ले और जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो जाए दाखिलल जन्नह, वो तो जन्नती है। हमने बड़ा जोर लगाया, वो कलमा नहीं पढ़ रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बतलाओ कि वो पहले कलमा पढ़ता था, यानी वो मुसलमान था, नमाजी था? कहने लगा, हाँ या रसूलल्लाह, पहले वो कलमा पढ़ता था और मुसलमान था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, खड़े हुए, आपने फरमाया मुझे ले चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सलाम किया और कहा, और साथी कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा। आपने फरमाया वजह क्या है? उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह यह है कि मेरी मां मुझसे नाराज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मां को बुलवाया, मां आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां जी ये तेरा बेटा है? वो कहने लगी, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा है। फरमाया, तू इससे नाराज है? हाँ मैं नाराज हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल के तौर पे हम एक लकड़ियां इकट्ठी कर लें और उसके अंदर आग लगा दें और इसको उसके अंदर दफन कर दें,
کیا تو گوارا کر لے گی یا معاف کر دے؟ تو ماں کہنے لگی ایسے نہ کرو، اس نے مجھے تکلیفیں تو بڑی دی ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ ہے تو میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہمیں گواہ بنا کے تو اعلان کرتی ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں اور دیگر لوگوں کو، اللہ کو بھی گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی او مسلمان اب کلمہ پڑھ۔ اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس مریض نے جو بالکل موت کے آخری مقام پہ پہنچ چکا تھا، اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، بس کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تھوڑی سی کوشش نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو اپنے مرنے والوں کو وصیت کیا کرو طریقے کے ساتھ کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اس کا آخری کلام کلمہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ایک وہ بندہ ہے جو والدین کا گستاخ ہے، اور دوسرا وہ بندہ مرد ہو کے عورتوں والی، عورت ہو کے مردوں والے لباس پہنے، وضع قطع بنائے، جس طرح یہ آج کل ہجڑے پھرتے ہیں، جناب ہوتے مرد ہیں اور جناب عورتوں کی طرح جناب کپڑے پہن لیے، رنگین کپڑے پہنے، بال بڑے بڑے رکھ لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد ہو کے عورتوں جیسا اور عورت ہو کے مردوں جیسا جو لباس پہنتا ہے، وضع قطع اختیار کرتا ہے، اس طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف بھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وہ بندہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دیوس ہے، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے بہنوں میں، اپنی بیٹیوں میں بے حیائی تو دیکھتا ہے لیکن غصے میں نہیں آتا، ان کو روکتا نہیں ہے۔ دیوس بندہ آج کل کے دور پہ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ کسی کو تکلیف ہو تو آج کل کے دور پہ دیکھ لیں، فیشنی کپڑے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے اور جناب بغیر برقعے کے اور بغیر پردے کے باہر نکلنے والی، یہ بھی لوگ انہی میں شامل ہیں جو اپنی خواتین کو روکتے نہیں ہیں، ان کو پردہ نہیں کرواتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بے شک۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکتے رک جا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، ان 3 بندوں کا اعلان کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور 3 بندوں کی نشاندہی فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہاں بھی پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو والدین کا گستاخ ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو سدا شراب پیتا ہے، ہمیشہ سے شراب پیتا رہا۔ تیسرا وہ بندہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پہ احسان کر دیا اور پھر احسان جتلاتا پھرے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تو مجھے بدلہ یہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر کسی کے ساتھ احسان کر دو تو پھر اس کو جتلاؤ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھول جاؤ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسا بندہ بھی اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا، یعنی میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ایسا بندہ پیش کیا جائے گا جس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ ہوگی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور اس کے چپڑے چیرے جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ علماء ہوں گے جن کے پاس کوئی سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا لیکن اس نے اس کو چھپا لیا، حق مسئلہ نہیں بتلایا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک بندے پہ انتہائی غصے کی حالت میں میدان معاشر میں پیش ہوں گے۔ میدان معاشر میں اللہ رب العزت ایک بندے پہ انتہائی غصے کی حالت میں ملاقات کریں گے۔ یہ تو وہ بندے تھے جن سے بات ہی نہیں کرنی، دیکھنا ہی نہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی غضبناک ہو کے جن سے ملاقات کریں گے، وہ کتنا بدقسمت ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی غصے کی حالت میں ملاقات کرے۔
اسے پھر کون بچا سکے گا؟ فرمایا وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، چکر بازیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، 2 نمبر کرتا ہے کاروبار، اور قسمیں بھی اٹھا دیتا ہے، ہوتا جھوٹا ہے، مال ہوتا غلط ہے، مال ہوتا 2 نمبر ہے، اور غلط طریقے کے ساتھ قسمیں اٹھا کر پیسے بٹورتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جب ملاقات کریں گے تو انتہائی غصے کے عالم میں کریں گے، غضبناک ہوں گے۔ تو میرے محترم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بعض لوگ، کسی کو تو برا لگے گا، بعض لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، کھانا کھایا تو جناب پھر ڈکار آیا ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ ڈکار لینا میرے پیغمبر کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرمائے، ایک بندے نے ڈکار لیا، آپ نے فرمایا آپ نے میرے پیغمبر نے اس کو ناپسند کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمایا اس ڈکار کو روکو روکو روکو۔ فرمایا جو زیادہ کھاتے ہیں نا قیامت والے دن، ان کو زیادہ پھر بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی میدان معاشر میں۔ میرے پیغمبر نے اونچی آواز سے جو ڈکار لیتے ہیں اور منہ کھولتے ہیں، ہا ہا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، اس کو روکا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور فرمایا، آخری حدیث بیان کر کے، آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے بے نماز ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان، دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنا مسلم اور کفر کے درمیان، بلکہ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندہ شمار نہیں کیا جو بندہ بے نماز ہے، نمازی ہی بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو میرے محترم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بے نماز ہے کل قیامت کے دن ہارون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ان اللہ کے باغیوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج سنبھل جائیے، اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کرو، ایسی ترتیب ایسا سمجھاؤ کہ وہ نمازی بن جائیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو خرچے تو دیتے ہیں، ان کی شادیاں تو کرتے ہیں، ان کے لیے مکانات تو بناتے ہیں، ان کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، ان کے لیے سہولیات تو دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی اور جناب میرے قابو میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے سامنے۔ آج موقع ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بس سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔